बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट टाइम के साथ मैं आपका मेज़बान वाजिद बाबा। आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं ना, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी मोहम्मद नसीर कंबोज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साथ हमारे बहुत ही प्यारे साथी मोहम्मद इस्लाम अंजुम तहीम साहब, जो कि चेयरमैन हैं कायद जिना लायंस, माजर चाहता हूँ जिना लायंस फोरम के। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम अंजुम साहब। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ नया पाकिस्तान नहीं, नया कब्रिस्तान बन रहा है। ये नदीम सती, जो कि उसामा सती 22 साल नौजवान जिसको 22 गोलियां मारकर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर दी गई, उसके वालिद ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बात की है कि इस्लामाबाद पुलिस ने ये जो उसके बेटे के साथ किया, इसके हवाले से उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब जो है इसकी इंक्वायरी करें, लेकिन उनका ये मुतालबा बकौल उनके शेख रशीद साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं नहीं माना अभी तक। दूसरी तरफ इसी मामले पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऐसे पुलिस अफसरान हम महकमे में नहीं रहने देंगे, कटहरे में लाया जाएगा और इस केस में इंसाफ भी फराहम किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं इस्लाम अंजुम साहब से बात करना चाहूँगा कि जनाब, इसमें जो सूरत-ए-हाल सामने आई, आपने देखा कि गोलियां फ्रंट से भी मारी गई। अगर कुछ ऐसा था जो कहा जा रहा है कि वो उसे रोका गया, उसामा सती को नाके पे वो नहीं रुका, भाग गया, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ खड़ा है? क्या कोई भी भागता हुआ नहीं रुकेगा अगर जिसको पता नहीं चलेगा तो क्या ऐसे ही मार दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, तो यकीनन ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, और उसमें बहुत से फ्लॉज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी फ्लॉज आ जाते हैं, और इसमें बिलाशुबा ये एक काबिल मज़म्मत अमल है, गलत हुआ, जिसकी बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुसूसी एक्शन लेते हुए इस पर फौरी तौर पर मुतलका पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी जारी फरमाया। इंशाअल्लाह ताला होपफुली हम इस पर उम्मीद करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा, और विद इन द डोमेन ऑफ हमारी जो जुडिशरी है उसका जो दायरा कार है, जो उसके अख्तियारात हैं, इंशाअल्लाह ताला जो जस्टिस के तकाजे हैं आर्टिकल 25, आर्टिकल 38 और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4, तो वो इंशाअल्लाह सारे तकाजे पूरे होंगे। और यकीन मैं इस बात पे मेरा है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो विजन है वो प्रिवेल करेगा। जी, मैं बात करूंगा चौधरी मोहम्मद नसीर कंबोज साहब से। सर, आप ये बात की है इस्लाम अंजुम साहब ने कि जो है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन अब जो बच्चा चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता। किस तरह हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या लेजिस्लेशन सजेस्ट करते हैं, कानून में क्या सुकम मौजूद हैं कि हमारे जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो इतना तूल पकड़ लेती हैं, कानून की जगह ला कानूनियत को अपने हाथ में ले लेती हैं? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वाजिद बाबा साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरी बात ये है कि ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि एक बच्चा 22 साल नौजवान जो है उसको पुलिस ने दिन दहाड़े गोलियां मार के कत्ल कर दिया, और गोलियां भी सामने से मारी गई। तो ये कोई भी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी कानून जो है इसको लेजिटिमेट नहीं करता। ये जो जितनी भी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है अनफॉर्चुनेट है, ये हमारे रियासती इदारों पे ये दबा नहीं होना चाहिए। और हमारे रियासती जब इस तरह के वाक़यात होते हैं ना, तो फिर अवाम में और रियासती इदारों में तनाव आता है, खिंचाव आता है, नफ़रत फैलती है। मुझे नहीं समझ आती कि रियासती ये नीचे जो रियासती इदारों के नीचे जो अहलकार हैं या पुलिस वाले हैं या ऑफिशियल्स हैं, उनको क्या इंस्ट्रक्शन होती हैं, अंदर की कहानी क्या होती है, बट ये लॉन्ग रन क्या होता है, इससे जो है वो तनाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है।
تو لہذا ہم پاکستانی ہیں، ریاستی ادارے بھی ہمارے ہیں، تو پاکستان میں اس سے پہلے بھی معاملات ہو چکے ہیں. دیکھیں نا ساہیوال کا واقعہ ہوا، اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب کا بیان تھا کہ انصاف کیا جائے گا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، لیکن آپ کے سامنے ہوا کہ وہ سارے پولیس آفیشلز جو ہیں وہ سارے بری ہو گئے اور ان کو مینج کر لیا گیا، اور جن کے پیارے قتل ہوئے، شہید ہوئے، ان کو کوئی انصاف نہیں ملا. اور اس واقعے میں بھی ایسے ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، نیچے والے جو چھوٹے درجے کے ملازمین ہیں ان کو بلی چڑھا دیا جائے گا. بات روٹس تک پہنچنے کی ہے کہ کیوں ہوتا ہے یہ، کس کی انسٹرکشنز پہ ہوتا ہے، بیک پہ کیا جو ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اگلا سوال یہ پوچھا کہ اس پہ لیجسلیشن. دیکھیں لیجسلیشن تو ہے جب کوئی کسی کی جان لیتا ہے، مطلب ادارے جو ہیں ان کو بالکل اختیار نہیں ہے کہ کسی میں نے سر اس لیے یہ پوچھا آپ سے کیونکہ یہ مینشن کر دیا آپ نے بھی، اور بیک آف دی مائنڈ میری بھی یہ بات ہے کہ جیسے ساہیوال کے واقعے میں پولیس آفیشلز کو چھوڑ دیا گیا، کراچی میں بھی ایسا انسیڈنٹ ہوا، فیصل آباد میں بھی کچھ عرصہ قبل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی جس پہ سی پی او فیصل آباد آپ نے دیکھا کیا صورتحال تھی. اسی لیے کیا سکم کیا موجود ہے کہ بار بار ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں اگر لیجسلیشن موجود ہے تو؟ دیکھیں لیجسلیشن تو دیکھیں قانون میں چاہے کوئی پولیس والا ہے یا کوئی عام شخص ہے، جب وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو پروہیبٹڈ بائی لا ہے تو سب کے لیے ایکول سزا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں نا پولیس کو یا اداروں کو کسی پہ گولی چلانے کا اختیار اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو روکا جائے، وہ نہ رکے، وہ تلاشی نہ دے اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس پہ فائرنگ کر دے، تو وہ اپنی حفاظت خود اختیاری کے تحت وہ اپنے دفاع کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر دیکھیں تو ایسی تو بات نہیں، نہ سائی والی انسیڈنٹ میں جو ہے وہ فائرنگ کی گئی اور نہ کوئی ان کی گاڑیوں میں سے کوئی ایسی مشتبہ چیز ملی کہ جس میں سے کوئی کہتے ہیں جی بارود برآمد ہوا. اسی طرح اب اس واقعے میں بھی 22 سالہ نوجوان کو جو ہے وہ مار دیا گیا ہے. اب دیکھیں انفارچونیٹ، اب دیکھیں سیدھا سا کسی کی جان لینا پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 302 ہے. آپ چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے پرائیویٹ لوگ ہیں، اگر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو وہ ٹرائی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ فوراً 302 کا پرچہ ہونا چاہیے اور پرچہ ہونے کے بعد ان کو اریسٹ کرنا چاہیے. اور جو کمپلیننٹ ہے ندیم ستی جو بچے کا والد ہے، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس کے لیے دیکھو ریاست جو ہوتی ہے، ریاست کا درجہ ماں کا ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو جو ہے وہ فوراً اس کے پاس جانا چاہیے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج سے جو ہے وہ ہماری انکوائری کروائی جائے تو اس میں کیا مشاہبہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے جج سے انکوائری اس لیے نہیں کروائی جا رہی کیونکہ اس سے جو ہے کہ کچھ چیزیں ایسی عیاں ہو جائیں گی، یا کوئی ایسی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کہاں سے یہ انسٹرکشن ملی ہے، یا کیا کوئی پرائیویٹ کسی کی دشمنی تھی جس کا بدلہ جو ہے وہ اس ادارے نے لیا ہے اور اس بچے کی جان لے لی ہے، تو یہ باتیں سامنے آئیں گی. اس لیے وہ کہتے ہیں جی ہم نے انکوائری کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے والد صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کی انکوائری کریں، ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے کریں، تو گورنمنٹ کو تو 1 سیکنڈ لگانا چاہیے. اس کے باپ کا بیان آیا، میرا دل رنجیدہ ہوا کہ وہ کہتا ہے یہ نیا پاکستان نہیں، عمران خان صاحب نیا قبرستان بنانے جا رہے ہیں. تو جب لوگوں کے حقوق نہیں ملنے جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پروٹیکٹ کرتا ہے، تو پھر لوگ جو ہے وہ فرسٹریشن کا اظہار کریں گے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان یا پوری ریاستی مشینری کو اس طرف سوچنا چاہیے، ورنہ فرسٹریشن پھیلتی ہے، مایوسی پھیلتی ہے. ہمارے ملک کے حالات تو پہلے ہی بڑے ڈگر گو ہیں، تو لہذا اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے اور اس معاملے پہ جو ہے ایک رسمی بیان نہیں دینا چاہیے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو وہاں اس کے والد کے پاس جا کے جو اس کے مطالبات ہیں فوراً احکامات دینے چاہیے، تاکہ ان کی جو ہے وہ زخموں پہ جو مرہم رکھنا چاہیے. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بیان سے کام نہیں چلائیں گے بلکہ عملی کام کریں گے. جی آپ نے بات کی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ان کے پاس جانا چاہیے. جی آئی ٹی تو بن چکی ہے، 5 لوگوں کے بیانات بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں. اسلام انجم تھیم صاحب نے کہا کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے وہ پریویل کرے گا کہ انصاف ہوگا، انصاف ملے گا. لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان 4 روز گزر گئے. اسلام انجم صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، 4 روز گزر گئے ہیں جو سانحہ مچ ہوا ہے. بلوچستان بار کونسل نے بھی اس پہ ہڑتال کی. سیاسی عناصر کیا کہتے ہیں، آپ اس میں کیا کہتے ہیں
کہ کیا معاملات ہیں, کیا بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ابھی تک وہاں نہیں گئے. انہوں نے دھرنا دیا, آج دھرنا بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ کراچی میں چلا گیا, اور پرائم منسٹر آف پاکستان 4 روز گزرنے کے بعد بھی ابھی تک وہاں نہیں پہنچے, ان کی داد رسی نہیں کی. کیسے بہیمانہ طریقے سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کر دیا گیا. اتنی چپ خاموشی کیوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر 4 دن ہو گئے وہاں پہ نہیں گئے تو کیا پاسبل ہے کہ وہ اسلام آباد میں کے قریب موجود ہوئے, وہاں موجود ہوئے, پنڈی میں جائیں؟ جی السلام علیکم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہمارے ملک پاکستان کو درپیش بہت سے مسائل ہیں, اور بدقسمتی سے ہم مسائل کو بڑھانے میں تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن عمیق تجزیہ کرنے میں ہم ابھی تک ناکام ہیں. ہمارے ملک کو درپیش مسائل میں ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ جو سب سے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ ہے بین الاقوامی قوتیں, ان کی کوششیں پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے. جو بین الاقوامی ادارے ہیں اور بین الاقوامی ایجنسیز ہیں وہ بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف نبرد آزما ہیں, اور وہ مختلف ہیلو بہانے سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور ہم اس کڑی کو اپنے اداروں کی ناکامی کی طرف جوڑتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افواج پاکستان بالآخر ہمارے ملک کا ایک سرمایہ ہے. اسلام علیکم صاحب, میں جاننا یہ چاہوں گا, آپ کیا کہتے ہیں, بیرونی طاقتیں ہیں, بین الاقوامی قوتیں موجود ہیں, کچھ سیاسی عناصر بھی موجود ہوں گے, 4 روز گزر گئے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا وزیر اعظم صاحب کو وہاں جانا چاہیے تھا, ابھی بھی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ یقیناً کیا ان کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے؟ کس پہ ذمہ داری آتی ہے؟ اس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی دیکھا, نیوزی لینڈ میں آپ کو بتا دوں, نیوزی لینڈ میں ایک مسجد پہ حملہ ہوا اور وہاں مسلمان شہید کر دیے گئے تقریباً 50 سے زائد. تو وزیر اعظم جو نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم تھے ایٹ دیٹ ٹائم, وہ وہاں جا کے اس کے ہمارے دکھ میں رنج و الم میں شریک ہوئی. تو یہاں تو یہ پاکستان میں ہے. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں والد والا صاحب, آپ نے یہ بات بالکل درست کہی کہ پرائم منسٹر پاکستان کو وہاں فوری طور پر جانا چاہیے, جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ٹویٹ کے ذریعے کہ وہ تشریف لے جائیں گے وہاں پر, اور اس حالات کے حوالے سے جیسے سیکورٹی میجرز کلیئر ہوں گے تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ان کو ضرور جانا چاہیے. اور اس وقت ملک و قوم کا ان کی پبلک ایٹ لارج کی یہ ڈیمانڈ ہے, تو انشاءاللہ آئی تھنک سو کہ ہوپ فلی یہ ہوگا. ہم تو امید کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ خیر وفیت کرے ہمارے ملک کے لیے, اور جو انصاف کا جو پہلو ہے وہ سر فہرست رہے, کیونکہ بنیادی طور پر انصاف ہی علامت ہے پاکستان کی بقا کی اور اس کی زندگی کی. جی, انصاف ہی علامت ہے. تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے, انصاف کہاں تک ملتا ہے, کس صورت میں ملتا ہے. میں نصیر کمبو صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا, لیکن مجھے یہاں پہ بریک کا کہا جا رہا ہے. جب بریک سے واپس آؤں گا تو مزید گفتگو کریں گے. نا جی ناظرین, وارم ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پر جانے سے پہلے ہم مچ سانحے کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں اب چودھری محمد نصیر کمبو صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اسی واقعے کے حوالے سے شبلی فراز صاحب نے ایک بات کی تھی کہ کچھ مسترد سیاسی عناصر اعلی کار بنے ہوئے ہیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس اٹیچ, ایک تو یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے عناصر ہیں, دوسرا کیا وزیر اعظم صاحب ابھی تک وہاں پر نہیں گئے, کیا اس ایریے میں کوئی سیکیورٹی کلیئرنس کا مسئلہ ہے؟ جی, اس میں کہتا ہوں کہ اپنا جو وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب ہیں, انہوں نے بڑی سطحی سی بات کی ہے کہ مثلا اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, اتنا بڑا ایشو ہو گیا, اس میں بھی پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے, اپنے سیاسی مخالفین کو عناصر کا نام دیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کون سے ہیں مسترد سیاسی عناصر, یعنی کس کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, مثلا اب آپ دیکھیں کہ ایک تحریک ہے پی ڈی ایم کی, وہ اپنے عروج پہ ہے, ٹھیک ہے نا.
اب پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اشارہ انہی کی طرف ہوگا کہ یہ مسترد سیاسی عناصر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سیاست چلتی رہتی ہے اور ایک دوسرے پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن اتنے سینسٹیو ایشوز پہ بھی سیاست کرے اور ایک واقعے پہ آپ کی نااہلی ہے، اس نااہلی کا آپ اعتراف نہیں کرتے بلکہ آپ اس کا رخ بھی جو ہے اپنے سیاسی مخالفوں کی طرف موڑ دیں، یا آپ ان میں جو ہے وہ تاثر یہ دیں کہ یہ جو سیاسی مخالفین جو ہیں یہ جو ہے وہ ہمیں ڈیسٹیبل کر رہے ہیں، یہ دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں جو تنقید ہوتی ہے اس کو سوچنے، اس کو تنقید کو برداشت کرنے کا ظرف ہونا چاہیے. نمبر ایک تو ہمیں اپنی سیاست میں اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن اپ رائٹلی جو ہے وہ سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے. یہ جو ایسے الزام بلا وجہ لگانے چاہیے یہ غیر ضروری ہیں. اور دوسری بات جو ہے وہ مچ واقعے والا جو ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں 4 دن ہو گئے پرائم منسٹر صاحب جو ہے کیوں نہیں ان کی دادرسی کر رہے ہیں. وہ اپنی لاشیں جو ہے اتنی ٹھنڈ -6 ڈگری سینٹی گریڈ برف باری ہو رہی ہے، بیچارے سڑکوں پہ لے کے بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں وہ کس پرائم منسٹر صاحب کس اجازت کی طلب میں بیٹھے ہیں. ان کو فوراً جانا. اجازت کیا، کوئی اجازت نامہ آنا ہے انہیں؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہاں سے اجازت؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے، ہمارے ملک میں جو ہے وہ ابھی پولیٹیکل نظام جو ہے میں سمجھتا ہوں چیف ایگزیکٹو آف پاکستان پرائم منسٹر ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ سارے اختیارات جو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کے ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہے. انفارچونیٹلی ان کے اختیارات میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے. کیا کوئی آئینی تبدیلی آئی یا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آئین میں تو ہمارے آئین میں تو جو لکھا پڑا آئین ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو سر پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر آئین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کے اختیارات موجود نہیں ہیں؟ دیکھیں اختیارات یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس کو لازمی نہیں ہے کہ میں کیمرے کے سامنے بیان کروں، کچھ باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. تو لہذا پرائم منسٹر صاحب کو اپنے انڈیپینڈنس شو کرنے کے لیے کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو فوراً ان کو میں سمجھتا ہوں ٹیک اپ کرنا چاہیے تاکہ تنقید کا دروازہ بند ہو جائے. جب آپ کسی ایشو کو جتنا لمبا کریں گے تو جو افواہیں ہیں، مفروضے ہیں، یا آپ کی جس طرح آپ نے دیکھے نا اس معاملے کو بھی ڈال دیا، مستند سیاسی عناصر کا نام لے کے آپ نے ان کی طرف ڈال دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو اس کا حل نکالیں. آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ حل کیا ہے سر؟ آپ حل کیا ہے وہ ان کا کلیئر مطالبہ ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب آئیں، ہمارے پاس آئیں، چل کے آئیں. یعنی آپ بھی کہتے ہیں کہ جانا چاہیے؟ بالکل جانا چاہیے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اپنے دیکھو چلیں پرائم منسٹر صاحب کی بات کر دی آپ نے کہ انہیں جانا چاہیے، کوئی اجازت نامہ چاہیے بقول چودھری محمد نصیر کمبو صاحب کے، کہ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب مزید کتنی تاخیر سے جاتے ہیں. امید تو یہی ہے کہ جلد از جلد جائیں گے کیونکہ عوام کے مسائل کا حل انہی کے پاس ہے. اب میں آؤں گا کیونکہ میرے دونوں مہمان جو ہیں وہ سینئر قانون دان ہیں. اب میں بات کروں گا چودھری محمد نصیر کمبو صاحب سے. سر کیا دیکھتے ہیں، ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جو چیئرمین الیکشن بورڈ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہر سال روٹیٹ ہونا چاہیے، ہر الیکشن میں روٹیٹ ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ کے، پروونشل کے، پاکستان بار کے، کیا اور اس سے کیا فرق پڑے گا سر؟ دیکھیں واجد باوا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا الیکشن کا نظام ہے نا جو ہو رہا ہے انفارچونیٹلی پچھلے 20 سال سے، یہ سارا کرپشن پہ بیس کرتا ہے. دیکھیں نا مطلب اب ایک بندہ الیکشن لڑ رہا ہے صدر کی سیٹ پہ لاہور بار ایسوسی ایشن کے یا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. لاہور بار کا صدر کم از کم 1 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ تو بزنس بن گیا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. سر سے ٹو نو ایکسپینس کدھر گیا پھر فور دی الیکشن؟ دیکھیں نا اب 1 کروڑ روپیہ وہ خرچ کرے گا، مجھے یہ بتائیں کہ وہ بیچارہ بار کی ویلفیئر کے لیے کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اب ہمیں اس نظام کو کمرشلزم سے اور کرپشن سے نکالنا ہے. یہ بیس کرنا ہے کرپشن پہ. دیکھیں اب اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ الیکشن بورڈ جو بنتا ہے وہ کوشش کرتا ہے، لیکن بڑے بڑے گروپس جو ہیں ہمارے، ان الیکشن بورڈ جب بنتا ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بنتا ہے نا. فرض کریں بار کا جو پچھلا صدر ہے اگلے الیکشن کے لیے وہ اپنے گروپ کی مرضی کا بندہ صدر بنوا جاتا، اب الیکشن بورڈ کا چیئرمین بنوا جاتا ہے. یعنی باریاں لگی ہیں آپ کہہ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں
کہ اس میں دیکھیں نا اب پنجاب بار کے پچھلے دنوں الیکشن ہوئے ہیں تو اتنا پیسہ مطلب جب یہ اتنا ایکسپینسو ہو جائے گا, اتنا زیادہ پیسہ انوالو ہو پنجاب جائے گا. بار کے تو بڑے فری نہیں اینڈ فیئر الیکشن. میں یہ کہتا ہوں کہ 6 مہینے کمپین چلی ہے, سال کمپین چلی ہے, تو کینڈیڈیٹ بیچارے جو ہیں وہ انہوں نے کمپینیں کی ہیں مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی, جو بالکل پروفیشنل تھے وہ اپنے پروفیشن, لیکن ان کو بار کے جو طور اتوار جو سیٹ ہو گئے پچھلے 15-20 سال سے ان کو وہ استعمال کرنا پڑے, ورنہ وہ انہوں نے پیچھے رہ جانا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں جو ہے یہ سارا جو ہے اگر یہ ایکسپینس جتنے ہو رہے ہیں ہیوی قسم کے, یہ الیکشن بورڈ ان کو فالو کرے. پنجاب بار کونسل, پاکستان بار کونسل, یہ وکلا کی اسٹیچوٹری باڈیز ہیں, یہ اگر ان کو آبزرو کریں نیک نیتی سے, اگر آپ الیکشن میں سے خرچے کا ایلیمنٹ ختم کر دینا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سارا سال وکالت نامے بکتے ہیں, یہ ججوں کے گریبان پکڑے جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. جب ایک بندے نے تھوڑے سے پیسے لگا کے جیت جانا ہے تو وہ سارا سال اپنی عزت کی حفاظت کرے گا. اس کو پتا ہے کہ یار میں نے آنریری سیٹ ہے یہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو اپنا آفس بھی بند کر دے گا, سارا سال بار کی فلاح کے لیے کام کرے گا. لیکن جب ایک بندے نے 2 کروڑ روپیہ لگا دینا ہے, اس نے تو پہلے دن سے 365 دن کیلکولیٹ کر لینے کہ میں نے اپنے پیسے کیسے پورے کرنے ہیں. تو لہذا یہ جو ہے کرپشن پہ بیس یہ جو میتھڈ چلا آ رہا ہے اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ دھیان رکھنے کی کوشش کی ضرورت ہے. اور یہ ہماری بار کونسلز, ہمارے الیکشن بورڈ جو بھی ہے وہی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پروونشل بار کونسلز کا بھی رول ہے سر. پروینشن دیکھیں نا, صوبے کی حد تک تو پروونشل بار کونسل ہی ہوتی ہے. کیا ہے؟ بالکل ہے, کیوں نہیں ہے, پر رول ہی پروونشل بار کونسل کا ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں سے جب تک ہم غافل رہیں گے یہی کچھ چلتے رہنا ہے. یا ہم مسلطوں کا شکار ہوں گے, یا ہم جو ہے وہ کسی کے سامنے کسی کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیں گے کہ وہ میری تعلق داری ہے. تو اس لیے جو ہے یہ مسائل چلتے رہیں گے اور یہ ختم ہونے چاہیے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی یہی بات کروں گا جو بات کی گئی ہے کہ لمحہ فکریہ یہ مسائل حل ہونے چاہیے. آئدر سائڈ جس طرح بھی حل ہوں ان کو حل کیا جانا چاہیے تاکہ اپ لیفٹ اور ویلفیئر وکلا کمیونٹی کی ہو سکے. ادروائز تو آپ کے سامنے سارے معاملات, اور جو میرے ساتھ میرے مہمان شرکا موجود ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے ہماری بار کونسلز پہ آتی ہے. they need to do something special. بالکل کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہوں جہاں پہ ٹرانسپیرنسی آئے, جہاں پہ انصاف کا بول بالا ہو سکے. ناظرین اس وقت ہمارے پروگرام میں وقت ختم ہو جاتا ہے. میں ڈیبیٹ ٹائم سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر فار دی ویلفیئر اینڈ اپ لفٹنگ آف دی لیگل کمیونٹی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.